अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इलेक्शन 2024 में जहां पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और वो पार्टी कि जिसको हर तरह दीवार से लगाने की कोशिश की गई, इंतखाबी निशान छीना गया, जिल से जुलूस करने की इजाजत नहीं दी गई और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान की तारीख में आप कह सकते हैं कि पहली बार किसी जमात के कैंडिडेट ने इलेक्शन कैंपेन नहीं की और इलेक्शन पर ₹1 भी नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी मर्जी से निकले, धांधली हुई, बदमाशी हुई, इलेक्शन चोरी हुआ, लेकिन फिर भी लोगों की एक बड़ी तादाद ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिए। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि माहौल एक ऐसा था तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर इमरान खान साहब एक खंबे को भी खड़ा कर देते तो शायद लोग उस खंबे को भी वोट देते। लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा, जिनको आप कह सकते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी टीम थी, वो मंजर आम पर गैब थी। उन्हें इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया गया और उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के केसेस थे। 9 मई के केसेस, दहशतगर्दी के केसेस, जलाओ घेराव के केसेस, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे थे, उनके रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा था। अलगर्ज एक लीडरशिप तो वो थी कि जो जेलों में थी। बी टीम जो थी इमरान खान की, वो मुकम्मल तौर पर रुपोश थी, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी नहीं दी गई, उनके कागजात भी जमा होने नहीं दिए गए और यूं वो तमाम लीडर जो थे वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रहे और मुकम्मल तौर पर रुपोश रहे, जिनमें मुराद सईद साहब कह सकते हैं, कासिम सूरी कह सकते हैं और हमाद अजहर साहब कह सकते हैं। इन तमाम लोगों के पास अगरचे तहरीक इंसाफ के ओहदे भी थे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जेरे जमीन थे, मीडिया पे नहीं आ रहे थे और पार्टी एक्टिविटीज में ये लोग शामिल नहीं हो रहे थे। लेकिन उस वक्त हमारे लिए एक बहुत ही हैरत अंगेज खबर सामने आई जब हमाद अजहर साहब ने पार्टी के तमाम ओहदों से रिजाइन कर दिया। आपको याद रहे कि ये वही हमाद अजहर हैं कि जो इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी समझे जाते थे और इमरान खान साहब इनकी काफी तारीफें करते थे और उन्हें मुस्तकबिल का एक उभरता हुआ नौजवान लीडर कहते थे। मुराद सईद के बाद जो इमरान खान के सबसे करीब समझे जाते थे वो हमाद अजहर साहब समझे जाते थे। अगरचे उस दौरे हुकूमत में उनकी वजारत पर तनकीद भी होती रही, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने हमाद अजहर पे मुकम्मल तौर पे एतमाद किया था और हमाद अजहर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के काफी करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे, जिसका अमली सबूत हमाद अजहर साहब ने भी दिया। 9 मई के वाकयात के बाद वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे, उनके वालिद साहब को गिरफ्तार किया गया, उनके अजीज अकारिब को जो है वो अजियत दी गई, उनके कारोबार बंद किए गए, लेकिन हमाद अजहर साहब रुपोश रहे और वो इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े रहे। कुछ दिन कबल हमें ये खबर सुनने को आई कि हमाद अजहर साहब ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। जब इस खबर के लिए हमें जराए से राब्ता करना पड़ा, अगरचे ये खबर जो थी ये मीडिया पे बहुत उछली और काफी ज्यादा इस खबर को मीडिया में उछाला गया। जब हमारे करीबी लोगों से राब्ते हुए जो हमाद अजहर साहब के करीबी लोग थे तो उनमें कुछ चीजें हमारे सामने आई कि हमाद अजहर साहब ने जनाब सिर्फ पार्टी ओहदों से रिजाइन किया है, वो चाहते हैं कि वो बहैसियत कारकुन जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। अगरचे तहरीक इंसाफ इमरान खान ने, उमर अयूब साहब ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो हमाद अजहर साहब का रिजाइन था वो एक्सेप्ट नहीं किया और इमरान खान साहब की तरफ से ये पैगाम हमाद अजहर साहब को भिजवाया गया कि आप अपने ओहदे पर काम जारी रखें। क्योंकि हमाद अजहर साहब इस वक्त पंजाब के सदर हैं, इससे पहले वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे। तो हमाद अजहर साहब जो हैं, जब उनसे हमने पूछने की कोशिश की, उनके करीबी दोस्तों से राब्ता किया, तो वहां पर जो चीज हमारे सामने आई वो ये थी कि हमाद अजहर साहब इस वक्त जो पार्टी के रहनुमा हैं, मतलब जो टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रही है, उससे नालां थे, उनकी पॉलिसियों से नालां थे, जिसकी वजह से हमाद अजहर साहब ने यह समझा कि मैं इस वक्त पार्टी में रह के वो मुतहर्रिक
کردار ادا نہیں کر سکتا کہ جو مجھ سے اس وقت کی لیڈرشپ جو ہے وہ توقع کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جو تحریک انصاف کے سیاسی رہنما ہیں، جن میں آپ کہہ سکتے ہیں قاسم سوری صاحب، حماد اظہر صاحب، مراد سعید صاحب، دوسرے بہت سے ایسے رہنما کہ جو عمران خان صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے اس دور میں، وہ روپوش ہیں اور عمران خان صاحب سے کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہے وہ نہیں مل پا رہا۔ اس وقت تحریک انصاف پر جو آپ یوں کہہ لیں کہ جو غلبہ ہے یا جو گروپ متحرک ہے وہ وکلاء کا گروپ ہے، جس میں شیر افضل مروت صاحب ہیں، جس میں حامد خان صاحب ہیں، جس میں گوہر صاحب ہیں، جس میں لطیف کھوسا صاحب ہیں اور دوسرے نعیم پنجوتا صاحب ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کے انتہائی قریب ہیں، یہی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور یہی جو عمران خان صاحب کا پیغام ہوتا ہے وہ باہر لے کے آتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ عمران خان صاحب اور پیغام دیتے ہیں جبکہ میڈیا میں آ کر یا جو لیڈرشپ ہے اس کو اور پیغام کنوے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت جیلوں میں نہیں ہے بلکہ روپوش ہے، وہ ان رہنماؤں کے رویوں سے نالاں ہے، چونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے قربانیاں دی، ہم لوگوں نے اذیتیں کاٹی، ہم آج بھی پارٹی کے لیے روپوش ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اب جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ حماد اظہر صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلائی گئی اور میڈیا پر یہ بات کہی گئی کہ جناب حماد اظہر صاحب کافی عرصے سے روپوش ہیں، وہ سامنے نہیں آ رہے، وہ پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے، ان کے پاس چونکہ ایک بڑا عہدہ ہے تو وہ اس عہدے کا حق ادا نہیں کر رہے اور وہ مکمل طور پر اداروں سے ڈر کے روپوش ہیں۔ تو جب حماد اظہر صاحب سے ہمارا رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اگرچہ ان سے ڈائریکٹلی تو رابطہ نہیں ہوا، لیکن جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی تکلیفیں کاٹی، میں نے آج تک جس اذیت سے میں گزرا ہوں وہ میں عمران خان صاحب کے لیے گزرا ہوں اور میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور میں کر رہا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ میرے خاندان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ ذاتی جو معاملات ہیں وہ اونچے نیچے رہے، مطلب میں اس وقت مسلم لیگ نون کا ہدف ہوں، میں ان کا مخالف ہوں اور مجھے ہر صورت میں گرفتار کیا جائے گا اور مجھ پر تشدد کیا جائے گا، چونکہ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بدلے لیں اور مجھے گرفتار کر کے تشدد کریں۔ لہٰذا میں ان رہنماؤں کے کہنے پہ جو عمران خان صاحب کے سے مل کے آتے ہیں، وہ کلا گروپ ہے، ان کے کہنے پہ تو میں کبھی بھی جو ہے وہ باہر نہیں آؤں گا۔ ہاں مجھے اگر خان صاحب حکم دیں، خان صاحب کہیں کہ حماد آپ میدان میں آؤ، اب آ کے پارٹی کو لیڈ کرو، اب ہم فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئے ہیں، تو میں خان صاحب کے کہنے پہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ لیکن ان لوگوں کے کہنے پہ یہ جو مسلط گروپ ہے ہمارے پاس آیا ہے وکلاء کا، ان کے کہنے پہ میں کبھی بھی جو ہے وہ باہر نہیں نکلوں گا اور میں خود کو اداروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ مجھے پتا ہے کہ جو اداروں نے میرے ساتھ کرنا ہے۔ دوسری طرف ہمارے سامنے شہریار افریدی صاحب کی بھی مثال ہے کہ جب انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کی تھی کوہاٹ میں کہ کس طرح گرفتاری کے بعد ان پر انہیں اذیتیں دی گئیں۔ شہریار افریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے سر میں کیلیں ٹھوکی گئیں اور مجھے جو ہے ہر طرح کی اذیت دی گئی، میرے جو نازک اعضاء تھے ان کو کرنٹ دیا گیا اور میں انہیں بار بار کہتا تھا کہ میں مر چکا ہوں، مجھے کیوں مارتے ہو، لیکن اس کے باوجود مجھے اذیتیں دی گئیں۔ مجھے اس بات کے لیے مجبور کیا گیا کہ میں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑوں، لیکن مجھے اللہ نے ثابت قدم رکھا اور میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہا۔ تو شہریار افریدی صاحب، علی محمد خان صاحب، یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے تو حالات کا مقابلہ کر لیا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق وہ کوئی بھی جو جبر ہوتا ہے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو شاید حماد اظہر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہ جبر برداشت نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے انہوں نے پارٹی کے عہدوں سے ریزائن کر دیا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایز اے ورکر عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اب عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر جو ان کے قریبی وکلاء ہیں ان میں تلاش کریں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کا جو میسج ہے وہ باہر آ کے مس یوز کر رہے ہیں، یعنی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کو وہ میسج نہیں مل رہا جو عمران خان صاحب جیل سے بھجواتے ہیں۔ دوسری طرف جناب چیف جسٹس صاحب ہیں، قاسم سوری صاحب کا ایک کیس لگا ہوا ہے، نعیم بخاری صاحب ان کے وکیل ہیں،
اور بار بار جو ہے نعیم بخاری صاحب سے چیف جسٹس صاحب، قاضی صاحب ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب قاسم سوری صاحب کہاں ہیں، قاسم سوری صاحب کو پیش کیا جائے، ان کو سامنے لایا جائے، وہ کہاں رپوش ہیں، ان کی کیا خبر ہے۔ تو نعیم بخاری صاحب ان کو بار بار کہتے ہیں کہ سر میں ان کا وکیل ہوں، میں کھڑا ہوں، میں ان کا کیس لڑ رہا ہوں، اور جب ان کی ضرورت پڑی تو ہم قاسم سوری کو بھی پیش کر دیں گے۔ یعنی عدلیہ بھی یہ چاہتی ہے کہ جو ہے وہ لوگ اس وقت رپوش ہیں وہ کسی طریقے سے سامنے آئیں تاکہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے۔ یہی کچھ جو ہے وہ مراد سعید صاحب کے بارے میں بھی ہے کہ مراد سعید صاحب بھی گزشتہ 1.5 سال سے رپوش ہیں، اور وہ اداروں کو اس وقت تحریک انصاف میں سب سے مطلوب شخص ہیں، چونکہ مراد سعید کے پاس ایسی اطلاعات ہیں، ایسے راز ہیں ان کے پاس کہ جن کی اس وقت اداروں کو ضرورت ہے۔ کافی عرصے سے ادارے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پولیس چھاپے مار رہی ہے، لیکن مراد سعید ابھی تک جو ہے وہ پولیس کے ہتھے نہیں چل رہے۔ پولیس ان کے لیے چھاپے بھی مار رہی ہے، بلوچستان میں، سوابی میں، پشاور میں، کوہاٹ میں، مختلف جگہ ان کے لیے چھاپے مارے گئے، لیکن مراد سعید صاحب جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ اب تو جو ان کا آبائی حلقہ ہے اس میں باقاعدہ طور پر ان کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں، لوگ نکل رہے ہیں اور جناب وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ مراد سعید کو انصاف دو، مراد سعید کو انصاف دو۔ اگرچہ عدلیہ میں اس وقت کچھ ایسے ججز ہیں کہ جو اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو انصاف دینا چاہیے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سیفر کیس میں عمران خان صاحب کی ابھی ہائرنگ چل رہی ہے اس میں ججز کے ایسے ریمارکس تھے کہ جو یقیناً آنے والے دنوں میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے جو کیسز تھے ان میں 5 لوگوں کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، اور ججز نے بڑے زبردست پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، آپ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ دہشت گردوں کو تو پکڑ نہیں سکتے لیکن سیاسی جماعت کے لوگوں کو پکڑ کے لا رہے ہیں اور ان پر دہشت گردی کے پرچے کاٹ رہے ہیں، جو کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ بہرحال الیکشن کے بعد اگر آپ کہیں اوورآل، چاہے پشاور ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، تو وہاں پر ججز کا جو موڈ ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف جو اس وقت کافی امیدیں لگائی بیٹھی ہے عدلیہ سے، اور تحریک انصاف کے پاس اس وقت جو بچنے کا راستہ ہے، جو محفوظ ہونے کا راستہ ہے، وہ صرف عدلیہ ہی ہے۔ اگر عدلیہ جو ہے وہ میرٹ پر فیصلے کرنے شروع کر دے تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیے تمام مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اس وقت جیلوں میں ہیں، جن میں خواتین ہیں، نوجوان ہیں، اگر تحریک انصاف کے ساتھ عدلیہ جو ہے وہ تھوڑا نرم رویہ رکھے اور انسانی حقوق کے تحت ان پہ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھے تو میرے خیال میں تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا ریلیف آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔